नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान करीम की तफहीम और इसे खूबसूरत अंदाज में सीखने के सफ़र में मैं आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। आज की ये क्लास महज एक रवायती क्लास नहीं बल्कि ये एक कोशिश है उस कलाम से जुड़ने की जो कायनात के मालिक ने हमारे लिए नाजिल फरमाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब के वक्त में आपके इल्म में और अमल में बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम बाकायदा इस मुबारक सेशन का आगाज करते हैं। अब देखें कि हम में से हर एक शख्स ये चाहता है कि जब वो तिलावत करे तो सुनने वाले के दिल पर असर हो। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि असर अल्फाज की अदायगी में छुपा होता है। आप इसको एक मिसाल से ऐसे समझ सकते हैं। फर्ज करिए आपके पास दुनिया का महंगा तरीन और बेहतरीन स्क्रीन वाला फोन या लैपटॉप मौजूद हो, लेकिन अगर उसका सिग्नल वीक हो या उसकी सेटिंग्स सही ना हो तो वो महंगी स्क्रीन आपको धुंधला मंजर ही दिखाएगी। बिल्कुल इसी तरह हमारी तिलावत एक डिस्प्ले की तरह है। अगर तजवीद के सिग्नल्स और मखारिज की सेटिंग्स दुरुस्त नहीं होंगी तो कलाम इलाही का वो असल हुस्न और वो असर सुनने वाले के दिल तक नहीं पहुंच पाएगा जो पहुंचना चाहिए था। हमें अपनी तिलावत को लो क्वालिटी से निकालकर हाई क्वालिटी पे लेके जाना है, और ये तभी मुमकिन है जब हम इसके हर कायदे को उसके हक के साथ अदा करेंगे। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़य्यिनुल कुरआन बि अस्वातिकुम, कुरान को अपनी आवाजों से जीनत बख्शो। जरा गौर कीजिए, कुरान कुरान तो खुद सरापाए हुस्न है। इसे किसी जीनत या किसी आराइश या ज़िबाइश की जरूरत नहीं है, लेकिन जब एक मोमिन तजवीद के साथ अल्फाज को उनके मखरज से निकाल कर पढ़ता है तो वो इस कलाम की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। तजवीद को सीखना दरअसल अल्लाह के कलाम के एहतराम का दूसरा नाम है। इसको एक और मिसाल से समझे। जैसे कोई एक एक्सपर्ट शेफ होता है और वो कोई डिश तैयार करता है, तो वह नमक मिर्च मसाले इनकी क्वांटिटी का बेहतरीन ख्याल रखता है। जरा सी ज्यादती हो जाए या जरा सी कमी हो जाए तो उसका पूरा टेस्ट का लेवल बिगड़ जाता है। तजवीद भी तिलावत का वो बैलेंस है जो हमें बताता है कि किस हर्फ को कितना वजन देना है, कहाँ आवाज को नर्म रखना है, कहाँ आवाज को बुलंद करना है। और जब ये बैलेंस पैदा होता है तो तिलावत रूह की गजा बन जाती है। अब हम इस कलाम को इसके असल हुस्न के साथ पढ़ेंगे। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। तजवीद दरअसल वो जेवर है जो तिलावत को कमाल बख्शता है, और ये महज हरूफ की अदायगी नहीं बल्कि कलामे इलाही के एहतराम का तरीका है। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसका नाम भी बड़े खूबसूरत लहजे में लेते हैं, और फिर रब का कलाम, इसको तो पढ़ते वक्त हमारा अदायगी में वो नफासत वो हुस्न और वो कवायद ऐसे होने चाहिए जो इस कलाम का हक है। इसी जज्बे के साथ अब हम तिलावत कलाम पाक की तरफ बढ़ेंगे, और हमारे साथ मौजूद है आपकी टीचर मोमिना, जो आज की मुंतखब करदा आयात की तिलावत करेंगी और तजवीद के वो रूल्स बताएंगी जिनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी मोमिना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بھرپور حالت میں ہوں گی انشاءاللہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 72 سے 76 تک. جی تجوید کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. تجوید میں ہم پڑھ رہے تھے لحن کے بارے میں. ٹھیک ہے، لحن کیا ہوتا ہے؟ غلطیاں جو ہم کرتے ہیں. اس میں ہم نے الحمدللہ حرام غلطیاں بھی دیکھی ہیں اور مکروہ غلطیاں بھی دیکھی ہیں، اور ان کو ہم نے ہائی لائٹ بھی کیا، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے اس کی پریکٹس بھی کی ہوگی. لحن خفی جو لاسٹ ٹائم ہم ڈسکس کر رہے تھے، اس میں 2-3 ہم نے ٹائپس جو دیکھی تھی. ایک تو اس میں مد تھا کہ لمبی مد جو ہوتی ہے اس کی مقدار اگر آپ کی کم زیادہ ہو جائے تو وہ خوبصورتی آپ کی تلاوت کی خراب کرے گی لیکن معنی نہیں بدلے گی. تو ایک تو وہ مکروہ غلطی ہو گئی. اس کے علاوہ جو اللہ کا لفظ ہے وہ آپ تلاوت میں سنتے ہوں گے کہ وہ پر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کر کے، خوبصورت کر کے. اگر آپ اس کو سیدھا اللہ پڑھتی ہیں تو وہ آپ اردو پروناؤنسیشن میں، اردو ایکسن میں پڑھتی ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی عربی کی پروناؤنسیشن خراب کرتا ہے. ایک اور چیز ہم نے اس میں دیکھی تھی، را. جیسے میں آپ کو کہتی ہوں را نہیں ہوتا، را زا را اردو میں ہوتا ہے، عربی میں را ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی را کی خوبصورتی ہے. تو یہ چیزیں جو خوبصورتی خراب کرتی ہیں یہ لحن خفی تھیں. ان میں ایک اور چیز لاسٹ ٹائم میں نے بتائی تھی، غنہ. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا انا، جہاں پہ بھی آپ نون مشدد دیکھیں اس پہ تھوڑی دیر کے لیے آواز کو ٹھہرانا ہوتا ہے. اگر آپ اس کی آواز کو نہیں ٹھہراتے یا اس کی مقدار اوپر نیچے کرتے ہیں تو یہ بھی خوبصورتی خراب کرے گا، تو اس کو کہتے ہیں غنہ. ٹھیک ہے، تو غنہ بھی آتا ہے لحن خفی میں. اب غنہ ہوتا کیا ہے یہ ہم آج دیکھتے ہیں. جی آج ہم غنہ کی پریکٹس کریں گے، تو آپ اپنے پاس کوئی ہائی لائٹر کوئی چیز پکڑ لیں جس سے ہم اس کو مارک کر سکیں. آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہوگا غنہ کیا ہوتا ہے. غنہ آپ ایک ناک کی پکچر دیکھ رہے ہیں، اس میں میم یا نون جو ہے صرف 2 حروف. ٹھیک ہے، حروف تہجی میں سے صرف 2 حروف ہم دیکھیں گے، میم اور نون. اگر ان پہ کیا ہے ڈبلیو کا سائن، چھوٹا سا ڈبلیو جو آپ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ علامت ہے تو اس کو کہتے ہیں تشدید. عربی میں کیا کہتے ہیں ڈبلیو کی علامت کو؟ تشدید. اور جس حرف پہ تشدید ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد. تو میم مشدد یا نون مشدد اگر ہوگا تو از اکول ٹو کیا ہوگا؟ ہمارے ناک میں آواز جائے گی. ٹھیک ہے، نون اور میم پر تشدید ہو تو ایک الف کی مقدار برابر غنہ ہوگا. غنہ ہوتا کیا ہے بیسیکلی؟ غنہ کا مطلب ہے پڑھتے وقت ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھنا. ٹھیک ہے، اس کو تسلی سے نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اس کو سمجھ لیں کہ صرف 2 حروف ہم نے دیکھنے ہیں غنہ کرتے وقت. کون سے؟ ایک میم اور ایک نون، اور وہ بھی کس صورت میں؟ تشدید کی صورت میں. اگر ان پہ یہ ڈبلیو والی علامت ہے تو جس پہ ڈبلیو ہوتا ہے، جس پہ تشدید ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد.
तो नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे सिर्फ गुन्ना होता है। और गुन्ना क्या होता है कि इन हरूफ को पढ़ते वक्त मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद जहां भी कुरान पाक में आप देखेंगे, उसको पढ़ते वक्त थोड़ी देर के लिए आपने अपने नाक में आवाज को ठहराना है। ये जो नाक में आवाज जाती है ना, इसको कहते हैं गुन्ना। ठीक है। और गुन्ना की मिकदार कितनी होती है, यानी कि आपने कितनी देर के लिए ठहराना होता है, एक अलिफ के बराबर, आ। ठीक है। इन की मिकदार कितनी हो, आ जितनी, सिंपल, एक अलिफ के बराबर। ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आप मिसालें देख रहे हैं, मिन्ना, मिन्ना में क्या है, नून मुशद्दद, नून के ऊपर तशदीद की अलामत है ना, तो मिन को थोड़ी देर के लिए ठहराएंगे। ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करते हैं। चलें, आप लोग फील करें मिन करके। जब आप मिन का टाइम दे रहे हैं तो कहाँ पे आपको फील हो रहा है, कहाँ पे जोर लग रहा है, आपके दांतों पे लग रहा है, आपके हलक पे लग रहा है, या आपके नाक में कुछ हो रहा है। जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, नाक में वाइब्रेशन ही हो रही है। इसको फील करें मिन करके, मिन ना। तो जब आप मिन पढ़े तो नाक में आपके जाए। ठीक है। ये जो नाक होता है ना, नाक का अंदर का एरिया, इसको अरबी में कहते हैं खशूम। ठीक है। गुन्ना कहाँ से होता है, खशूम से, या नाक के खाली हिस्से से। नाक के अंदर अब हमारी आवाज ऑटोमेटिकली जाती है, उस पे हमें जबरदस्ती या कोई फोर्स नहीं करनी पड़ती। एक नेचुरल हमारा मैकेनिज्म अल्लाह ने बनाया हुआ है कि जब हम इन ना करेंगे या मिन ना करेंगे, मिम मा करेंगे, तो क्या होगा, आवाज हमारी बहुत स्मूथली नाक में चली जाएगी, करके। ठीक है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, उर्दू में भी नून गुन्ना होता है, सुना हुआ है ना, एक नून होता है, एक नून गुन्ना होता है। जैसे उर्दू का एक लफ्ज देखें, जहान, सारा जहान, जहान के एंड पे नून लगा हुआ है। ठीक है। अन करके आवाज आ रही है आपको, जहान। ठीक है। अब इसको नून की आवाज को जरा ढीला छोड़ दें, मजहूल कर दें, कर दें, करके देखें, जहां, जहान को जहां करके पढ़ें, तो ये जो की आवाज है ना, ये नाक में जाती है। और ये जो की आवाज निकलती है ना, इसको कहते हैं बेसिकली गुन्ना। ठीक है। उर्दू में कहते हैं नून गुन्ना, और अरबी में गुन्ना। गुन्ना का क्या तरीका है, अन, मिम, और सिर्फ दो लेटर्स पे होगा, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। ठीक है। बाकी जिन जो भी हरूफा मुशद्दद वाले देखें, तशदीद वाले देखें, उस पे इस तरह से जोर नहीं लगाना, सिर्फ इन दो हरूफ पे लगाना है। और ये जो हमने इसको थोड़ा टाइम देना है, इसको बेसिकली कहते हैं नाक में आवाज ले जाने को गुन्ना करना, या नाक में आवाज को छुपाना। ठीक है जी। चलें मिसालें देखते हैं। इम्मा, इम, मीम मुशद्दद। ठीक है। इम को टाइम दें, एक अलिफ के बराबर। मिम्मा, मिम को टाइम देना है हमने। ठीक है। माँ को नहीं लंबा करना, वो हमारी हरकत खराब हो जाएगी, वो हमारी लाहने जली हो जाएगी। तो हरकत जितनी है उतनी ही अदा करनी है, सिर्फ जो हर्फ है उसको टाइम देना, उसकी आवाज को। जैसे मीम की आवाज है या नून की आवाज है, उसको टाइम देंगे। मिन ना में मिन करके किसको टाइम देना है, नून की आवाज को। इसी तरह मीम माँ में किसको टाइम देना है, मीम की आवाज को। हरकत नहीं हमने हिलानी। अम्मा, अम, इसको टाइम दें। इन का, इन को। ठीक है। लम्मा, अब इसको लम्मा नहीं कर देना, मीम अलिफ जबर माँ की हरकत नहीं छेड़नी, सिर्फ मीम की आवाज को टाइम देना। और वो जो हमने थोड़ी देर के लिए टाइम देना, उसको कहते हैं बेसिकली आवाज को छुपाना। तो कहाँ छुपाना है, नाक में छुपाना है, और वो हमारी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ठीक है जी। चलें आयात खोलते हैं अपनी, अपने हाइलाइटर्स पकड़ने, और देखते हैं नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद कहाँ कहाँ पे आ रहा है। जी, आयत देखें। पहली आयत में देखें, मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। मुखरिजुम के बाद क्या है, मीम अलिफ जबर मा है, लेकिन इस मीम पे तशदीद है। इसको कलर करें, और इसको कैसे पढ़ेंगे, मुखरिजुम मा। अब ये जुम्मा का टाइम मैं क्यों दे रही हूँ, ये बेसिकली गुन्ना कर रहे हैं, गुन्ना का टाइम दे रहे हैं। ठीक है जी। अगली आयत देखें, आयत नंबर 74 कहाँ से शुरू हो रही है हमारी, सुम्मा। अब इसको सुम्मा नहीं करना, माँ को नहीं टाइम देना, सिर्फ मीम की आवाज को नाक में रोकना है, सुम करके, सुम्मा। ये होता है गुन्ना। ठीक है। कुलूबुकुम मिन, कुलूबुकुम मिन, मिन का जो मीम है उसके ऊपर तशदीद आप देख रहे हैं, तो ये तशदीद की वजह से हम इसको गुन्ना का टाइम देंगे, इस पे रुक जाएंगे थोड़ी देर, कुलूबुकुम मिन करके। ठीक है जी। अगली आयत में देखें, इसी आयत में देखें, वह इन्ना मिन्हा। अब इस आयत में जहां जहां पे वह इन्ना आ रहा है, इसको किस तरह से पढ़ेंगे, वह इन्ना मिनल हिजारती को किस तरह से पढ़ेंगे, वह इन्ना। फिर आगे देखें, वह इन्ना मिन्हा। फिर आगे, वह इन्ना मिन्हा लमा यहबितु। जितने इन्ना आ रहे हैं उसको एक अलिफ के बराबर उसकी मिकदार पढ़ेंगे, वह इन्ना, इन्ना। ये गुन्ना है। गुन्ना क्या है, तजवीद की खूबसूरती का एक कायदा है, तजवीद की खूबसूरती की रिक्वायरमेंट है।
ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو ڈراپ کرتے ہیں تو آپ لاہنے خفی کرتے ہیں. و انا جو ہے حرف و انا ہی رہے گا، اس کا مطلب نہیں بدلے گا، لیکن اگر آپ اس پہ غنہ اپلائی کریں گے تو آپ اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیں گے، اپنی تلاوت کی خوبصورتی کو. ٹھیک ہے، اسی آیت میں دیکھیں، آیت نمبر 74 کہاں پہ ختم ہو رہی ہے؟ عما تعملون، عما. ٹھیک ہے، میم مشدد ہے، عم کر کے اس کو بھی ہم ناک میں آواز کو چھپائیں گے. فریق منہم، فریق کے بعد میم جو ہے وہ تشدید والا ہے، یہاں پہ بھی غنہ کریں گے. فریق کر کے اس کو ہم تھوڑا ٹائم دیں گے، ناک میں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں گے. کلام اللہ ثم، یہاں پہ بھی میم مشدد آ گیا، یہاں پہ بھی ہم غنہ کریں گے. پھر اگلی آیت میں دیکھیں، آمنوا قالوا آمنا، آمنا کیا ہے؟ نون مشدد، یہاں پہ بھی غنہ کا ٹائم دیں گے. جی، یہ تھا ہمارا غنہ. اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. غنہ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی ناک میں آواز کو لے جانے کو. صرف دو حروف پہ غنہ ہوتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد. مشدد کیا ہوتا ہے؟ جس پہ تشدید ہوتی ہے، اور تشدید کیا ہوتی ہے؟ جو ڈبلیو کی علامت ہوتی ہے. اور آواز کہاں جاتی ہے؟ خشوم میں جاتی ہے، یعنی ناک میں جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ مثالیں تھیں ہماری، اس کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے، اور آئندہ کے لیے بھی اس کی پریکٹس جاری رکھنی ہے. کتنی مقدار ہونی چاہیے؟ ایک الف کے برابر. مقدار آپ کی آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ غنہ ڈراپ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کی لہنیں خفی ہو جائے گی. تو کوشش کریں گے جب ہم تلاوت کی پریکٹس کریں تو ہم اچھے سے غنہ کریں، غنہ کا ٹائم دیں، اور اس کی اچھے سے پریکٹس کیجیے گا. آپ جو اپنے ڈیلی روٹین میں بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس میں بھی آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے خود سے مثالیں دیکھنی ہے. ٹھیک ہے، نون مشدد اور میم مشدد کو خود ہائی لائٹ کیجیے گا، اس کی پریکٹس کیجیے گا، اور چیک کیجیے گا کہ میری غنہ کی مقدار کتنی ہوتی ہے. چلیں جی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین. بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے یہ غنے کا جو قاعدہ ہے اس کو ایکسپلین کیا، اور بڑا ڈفرینٹ اور انٹرسٹنگ وے تھا، اور مجھے امید ہے کہ تمام جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کو بھی یہ خوب مزے کا لگا ہوگا، اور آپ کے لیے اس کی پریکٹس کرنا آسان ہوگا انشاءاللہ. اور دیکھا جائے تو تلاوت کی خوبصورت آواز نے ہمارے دلوں کے دروازے کھول دیے. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور آپ کو بہترین تلاوت کرنے کی آگے بھی توفیق عطا فرمائے. اب وقت ہے یہ جو دلوں کے دروازے کھلے ہیں نا، ان سے نور کو اندر داخل کرنے کا. اور وہ کیسے؟ کہ ہمارا شعور بدل جائے، یعنی ترجمہ اور فہم قرآن. اکثر ایسا ہے کہ ہم سب اپنی زندگی کی خوبصورت یادوں کو محفوظ کرنے کے لیے بہترین کیمرے اور لینس استعمال کرتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ جب تک کیمرے کا فوکس صحیح نہیں ہو، سامنے کتنی خوبصورت چیز کیوں نہ ہو، آپ کو پکچر جو ہے وہ دھندلی ہی نظر آتی ہے. ہم منظر تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پر اس کی ڈیٹیلز واضح نہیں ہوتی. ہماری زندگی میں قرآن کی حیثیت بھی یہی ہے. تلاوت اس منظر کو دیکھنا ہے جو بھی ہم نے سنا، لیکن ترجمہ اور فہم اس لینس کا وہ فوکس ہے جو دھندلاہٹ کو ختم کر کے حقیقت کو واضح کر دیتا ہے. یعنی جب آپ ترجمہ سنیں گے اور فہم کو سمجھیں گے تو ہی حقیقت واضح ہوگی. جب تک ہم فہم کے ذریعے اپنی زندگی کا فوکس درست نہیں کرتے، ہمیں قرآن کے احکامات اپنی زندگی کی تصویر میں واضح نظر نہیں آتے، اور ہم ہدایت کے اتنے قریب ہو کر بھی اسے پہچان نہیں پاتے. آج کی اس کلاس میں ہم نے اسی فوکس کو درست کرنا ہے، تاکہ رب تعالیٰ کا پیغام براہ راست ہمارے دل کی اسکرین پر واضح ہو سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ ذرا غور کیجئے، تالے اس وقت لگتے ہیں جب ہم کسی چیز کو صرف باہر سے دیکھ کر گزر جائیں، اور فہم قرآن وہ چابی ہے جو ان تالوں کو کھولتی ہے. اگر ہم صرف سن رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے تو ڈر ہے کہ کہیں ہمارے دل ان خزانوں کے لیے بند ہی نہ رہ جائیں. انہی تالوں کو کھولنے کے لیے اور ہدایت کی تصویر کو اپنی زندگی میں فوکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیچر روبینہ. جی روبینہ جی، وہ آج ہمیں سکھائیں گی ان آیات کے لفظی ترجمہ اور فہم قرآن. اوور ٹو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह। आज का हमारा लेसन है सूरह अल बकरा आयत नंबर 72 से 76 तक। लफ्जी तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ और जब कत्ल किया तुमने नफ्सन एक नफ्स को फद्दारअतुम फिर एक दूसरे पर डालने लगे तुम फीहा उसके बारे में वल्लाहु और अल्लाह मुखरिजुन निकालने वाला था माँ जो कुन तुम थे तुम तक्तुमून तुम छुपाते। फ़कुल्ना बस कहा हमने इदरिबूहु मारो इसे बिबातिहा साथ इसके बाद हिस्से के कज़ालिका इसी तरह युहयी जिंदा करेगा अल्लाहु अल्लाह अल मौता मुर्दों को व युरीकुम और वो दिखाता है तुमको आयाती ही अपनी निशानियां लअल्लकुम ताकि तुम ताक़िलून तुम अकल से काम लो। सुम्मा फिर कसत सख्त हो गए कुलूबुकुम दिल तुम्हारे मिन बादी बाद ज़ालिका इसके फहिया तो वो कल हिजारती पत्थरों की तरह हैं या मानिंद है पत्थरों के औ या अशद्दु ज्यादा शदीद कस्वा सख्ती में व इन्ना और बेशक मिनल हिजारती बाज पत्थर लमा अलबत्ता वो हैं जो यतफज्जरु फूट पड़ती हैं मिनहु उनसे अल अनहार नहरें व इन्ना और बेशक मिनहा कुछ उनमें से लमा अलबत्ता वो हैं जो यशक्कु फट जाते हैं फयखरुजु फिर निकल आता है मिनहु उनसे अलमा पानी व इन्ना और बेशक मिनहा कुछ उनमें से लमा अलबत्ता वो हैं यहबितु जो गिर पड़ते हैं मिन खशियती खौफ से अल्लाह ही अल्लाह के वमा और नहीं अल्लाहु अल्लाह बिगाफिलिन गाफिल अम्मा उससे जो तामलून तुम अमल करते हो। अफततमाऊना क्या फिर तुम तमा रखते हो या हिर्स रखते हो अन के युमिनु वो ईमान लाएंगे लकुम तुम्हारे लिए वक़द हालांकि तहकीक काना है फरीकुन एक ग्रोह या कुछ लोग मिनहुम उनमें से यस्माऊना वो सुनते हैं कलामा कलाम अल्लाह अल्लाह का सुम्मा फिर युखर्रिफूनहु वो तहरीफ कर डालते हैं या बदल देते हैं उन हुरूफ में से मिम बादी बाद उसके माँ जो अक़लूहु उन्होंने समझ लिया उसे वहुम जबकि वो यालमून वो इल्म रखते हैं व इज़ा और जब लकू वो मुलाकात करते हैं अल्लज़ीना उनसे जो आमनू ईमान लाए क़ालू वो कहते हैं आमन्ना ईमान लाए हम व इज़ा और जब खला खलवत में होते हैं इलादा होते हैं बादुहुम बाद उनके इला बादिन तरफ बाद के क़ालू वो कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम क्या तुम बातें बताते हो उन्हें बिमा जो फतह खोल दी हैं अल्लाह अल्लाह ने अलैकुम तुम पर लियुहाजूकुम ताकि वो झगड़ा करें तुमसे बिही साथ इसके इंदा पास रब्बिकुम तुम्हारे रब के अफला क्या फिर नहीं ताक़िलून तुम अकल से काम लेते। तफसीर व इस क़तलतुम नफ्सन फद्दारअतुम फीहा अब वो रीजन बताई जा रही है कि गाय ज़िबा करने का हुक्म क्यों हुआ। वही बात जो पीछे गुजर चुकी जो आपको पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि भतीजे ने चचा को कत्ल किया और कातिल का पता नहीं चल रहा था। पीछे हम इसका पस मंजर
پڑھ چکی ہوں۔ پھر واللہ مخرجم ما کنتم تکتمون، اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جس کو تم چھپاتے تھے۔ اللہ نے اس قتل کا راز فاش کر دیا، حالانکہ وہ قتل رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر کیا گیا تھا۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صرف اس قتل کی بات نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، یا ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو، مطلب یہ ہے کہ نیکی ہو یا بدی، تم کتنی بھی چھپ کر کرو، اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پہ ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے خلوت ہو یا جلوت، ہر وقت اور ہر جگہ اچھے کام ہی کیا کرو، تاکہ اگر کسی وقت وہ ظاہر بھی ہو جائیں، لوگوں کے علم میں بھی آ جائیں، تو شرمندگی نہ ہو، بلکہ عزت و وقار میں اضافہ ہی ہو۔ اور برائی کتنی بھی چھپ کے کیوں نہ کی جائے، اس کے فحش ہونے سے انسان کی ذلت و رسوائی ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچانا۔ یہاں سے اللہ کا ایک قانون بھی سمجھ آ رہا ہے کہ واللہ مخرجن، وہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ اسے نکال باہر کرنے والا ہے۔ جیسے تم قاتل کو چھپا رہے تھے، اللہ اسے نکال باہر کر دیا اللہ نے، اور اللہ نے اسے ایکسپوز کر دیا۔ پھر اسی طرح اگر تمہاری نیتوں کے اندر کوئی فتور ہے نا، اوپر سے اگر خود کو ایمان والے کہتے ہو اور دل میں منافقت کو چھپا رکھا ہے، تو وہ اسے بھی ایکسپوز کر دینا والے۔ اسی طرح شیطان بھی فرشتوں میں چھپا ہوا تھا نا، کسی کو تو نہیں اس کی اصلیت کا پتا تھا کہ یہ ابلیس ہے، اللہ اسے نکال کر لایا نا سب کے سامنے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ دلوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ وہ جو اس کے دل میں تکبر تھا، بڑائی تھی، انا تھی، حسد تھا، وہ صرف اللہ کو پتا تھا۔ اس لیے یہ سب کو بتا دیا گیا کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون۔ اس بات سے ہم سب کو یہ نصیحت ہونی چاہیے کہ ہم نے بھی جو کچھ اپنے دلوں میں چھپایا ہوا ہے، وہ اللہ ایک دن سب کے سامنے نکال باہر کرے گا۔ ہم نے اپنے دلوں کے اندر جو گند بھرا ہوا ہے، دوسروں کے خلاف نفرتیں پالی ہوئی ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، بدخواہی ہے، اور ہم اوپر سے یا باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ ظاہر اور باطن کا تضاد جو ہے، یہ کتنی بڑی بیماری ہے، کتنی بری چیز ہے یہ۔ ہمیں ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا ظاہر و باطن پاک کر دے، اللہ ہمیں ظاہر و باطن میں ایک کر دے، قول و فعل کا تضاد ختم کر دے، اللہ ہمیں دوسروں کے سامنے ایکسپوز ہونے سے بچا لے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا لے۔ آگے دیکھیے کس طرح اللہ نے قاتل کو ایکسپوز کیا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، بس ہم نے کہا اس کے بعض حصے کو اس پہ مارو۔ کیا مطلب؟ یعنی گائے ذبح کرنے کے بعد گائے کے گوشت کا کوئی ایک حصہ مقتول کے جسم پہ لگاؤ، وہ جی اٹھے گا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ گائے جسے یہ لوگ معبود سمجھتے تھے، وہ ان کے سامنے ذبح ہوئی پڑی ہے، یعنی گائے کے پلے کچھ نہیں ہے، وہ بے حس و حرکت ختم ہوئی پڑی ہے، یہ ہے حقیقت تمہارے معبود کی، تمہارے خدا کی۔ تو یہاں اللہ نے ان کے اس عقیدے کو توڑا ہے کہ معبود ایسا نہیں ہوتا۔ معبود کیسا ہوتا ہے؟ اپنے معبود، اپنے رب کریم کا معجزہ دیکھو۔ پھر اسی بے حس و حرکت گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پہ مارا گیا تو وہ مقتول زندہ ہو گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ ہوتا ہے معبود، رب جو سب کچھ کر سکتا ہے، جس کے اختیار کل میں ہے ساری کی ساری ڈومینین۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت واضح ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ روز قیامت بھی تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھنے کا اعلان فرما رہا ہے۔ یہاں منکرین قیامت اور مردوں کے دوبارہ زندہ نہ ہو سکنے کا عقیدہ رکھنے والوں کے اس عقیدے کی نفی کی جا رہی ہے۔ اسی سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی 5 مثالیں بیان فرمائی۔ نمبر 1،
सुम्मा बाअसनाकुम मिन बादी मौतिकुम, सूरह अल बकरा 56। नंबर 2, कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, यही किस्सा जो मकतूल के जिंदा होने वाला, ये 73 आयत। फिर नंबर 3, मूतू सुम्मा अहयाहुम 243। नंबर 4, फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा 259। फिर नंबर 5, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 4 परिंदों वाला वाक़या, सूरह अल बकरा 260। तो जब वो मकतूल जिंदा हो गया तो उसने अपने कातिल का नाम बताया कि इसने मुझे कत्ल किया था। ये तारीख़ इंसानियत का कितना बड़ा वाक़या है और अल्लाह का कितना बड़ा मौजज़ा है कि कोई मुर्दा शख्स जिंदा हो जाए। अल्लाह अकबर। फिर कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। ऐसा नहीं होता कि दुनिया में अल्लाह किसी को मरने के बाद जिंदा करे, लेकिन अल्लाह ने इस कौम को अपनी इतनी बड़ी निशानी दिखाई कि मुर्दा जिंदा हुआ, उसने अपने कातिल का नाम बताया और फिर मर गया। अल्लाह ने ये सब मौजज़ात इनको क्यों दिखाए? अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को वही के जरिए भी तो सब कुछ बता सकते थे कि फलां बंदा कातिल है, ये गाय ज़िबा करने का ये सारा प्रोसेस ना करवाते, लेकिन इसके पीछे अल्लाह ताला की हिकमतें और मसलहतें थी। नंबर 1, अल्लाह उनके दिल से गाय की मोहब्बत को ज़ाइल करना चाहता था कि जिसको उन्होंने इतना महबूब बना रखा है, उसे अपने हाथ से ज़िबा करो ताकि तुम्हारे दिलों में जो उसकी ताज़ीम है वो ख़त्म। फिर नंबर 2, उन लोगों के अंदर क़यामत के दिन दोबारा जी उठने का जो अकीदा था ना, वो बहुत कमज़ोर था। इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें दिखाया कि जिस तरह मैंने तुम्हारे इस मुर्दे को जिंदा किया है, इसी तरह क़यामत के दिन मैं तमाम मुर्दों को जिंदा करूंगा। वयुरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाह तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है कि तुम अक्ल इस्तेमाल करो और अल्लाह की निशानियों पे गौर व फिक्र करो कि इस तरह अल्लाह क़यामत के दिन मुर्दों को जिंदा करेगा। इसी तरह हम सबको एक दिन अल्लाह के आगे खड़ा होना है, अपने अमाल का जवाबदेह होना है, ईमान बिल गैब को स्ट्रॉन्ग रखना है। इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी, जिसकी हमें तैयारी करनी है। लेकिन जब मत मारी होती है तो फिर बात समझ नहीं आती। सारा मसला पता है किधर होता है? दिलों के अंदर। जब दिल करप्ट होता है ना, तो सारी खराबियां वहां से शुरू होती हैं। फिर बेजा सवालात भी होते हैं, तहवीलें भी होती हैं, एतराज़ात भी होते हैं और नाफरमानियां भी होती हैं। देखिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, सुम्मा क़सत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ये बहुत खूबसूरत आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए। किसके बाद? इस वाक़े को देखने के बाद, इतना बड़ा मुआज़ा देखने के बाद। आप बताइए कि तारीख का इतना बड़ा वाक़या अगर हमारी आंखों के सामने रूनुमा हो तो हमें क्या करना चाहिए? यानी क्या होना चाहिए इसे देखने के बाद? होना तो ये चाहिए कि जितने लोग जो है ना, जो बद अकीदा हैं, वो सारे के सारे सहीउल अकीदा बन जाए, समेना व आताना वाला रवैया हो जाए। जितने लोगों के दिलों में शुकूक व शुबहात हैं वो सब दूर हो जाएं, खत्म हो जाएं। चाहिए तो ये ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। हालांकि अल्लाह ताला तो हकीकतें खोल के रख देता है, निशानियां दिखाता है, लेकिन सारे लोग जो हैं वो सहीउल अकीदा नहीं होते। क्यों? अल्लाह ने उसकी वजह बताई, सुम्मा क़सत कुलूबुकुम, दिल ही पत्थर हो जाएं तो फिर क्या हो? कसत काफ सीन या से है। कसा ऐसी हालत को कहते हैं कि जो किसी भी चीज में, किसी भी दूसरी चीज से मुतासिर होने की सलाहियत हो, लेकिन वो सलाहियत किसी मौके पर खत्म हो जाए। तो फिर ये कसा, कस्युन या कसवतुन के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। पूरी दुनिया में जो सबसे बुरी चीज है ना, वो दिल की सख्ती होती है। दिल का सख्त हो जाना, यानी दिल के अंदर जो भी एक्सेप्ट करने की ताकत या सलाहियत थी, वो सारी की सारी खत्म हो गई। वो अल्लाह ताला ने इस वर्ड कसरत से बयान की।
اور اس ورڈ کو مزید سمجھنے کے لیے ایک اور ورڈ اللہ تعالیٰ نے چنا، حجارہ، پتھر، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً۔ دنیا میں اگر ہم کسی سختی کا تصور کرتے ہیں تو وہ پتھر ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانی نفسیات اور انسانی عقل کے مطابق مثال دے کے بات سمجھاتے ہیں تاکہ آسانی سے ہماری عقل میں بات آ جائے۔ تو انسانوں کا پتھروں کے ساتھ موازنہ کر کے بات سمجھائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے دل پتھروں کی طرح کے سخت ہو گئے ہیں، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ کیسے؟ کیونکہ پتھر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کے اندر بھی نرمی کا مادہ ہوتا ہے۔ پتھر کے اندر سے پانی گزرنا چاہے تو پتھر اسے گزرنے دیتا ہے، پتھر کے اندر سے کچھ اگنا چاہے تو پتھر اسے اگنے دیتا ہے۔ پتھر کی سختی کسی اگنے والی کومپل کو روکتی نہیں ہے، اور پتھر کی سختی کسی بہنے والے پانی کو، چشمے کو روکتی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کے ذمے جو لگایا ہے اس وقت وہ بہت نرم ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی تسبیح کرنے والا پتھر بھی نرم ہے اس دل کے سامنے جو اللہ کی تسبیح جو اللہ کی تسبیح نہیں کرتا، جو اللہ کی بات نہیں مانتا، جو اللہ کا حکم نہیں مانتا، وہ دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ او اشد قسوہ۔ اللہ اکبر۔ ان الفاظ کو سمجھیے، ان پہ غور کیجیے، ان کو اپنے آپ سے، اپنے رویوں سے، اللہ کے ساتھ اپنے ریلیشن سے ریلیٹ کر کے دیکھیے، محسوس کر کے دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے۔ او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل۔ استغفر اللہ۔ دل کب سخت ہوتے ہیں؟ جب اللہ کی بات کو اہمیت نہ دی جائے، اللہ کے حکموں کو اگنور کیا جائے، اللہ کی نافرمانی کی جائے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نشانیوں پہ غور و فکر نہ کیا جائے، توبہ استغفار نہ کی جائے۔ پھر اس کی وجوہات بھی ہوتی، کئی وجوہات اور بھی ہیں، مثلا آنکھ سے خوف کا آنسو نہ بہنا، دنیا کی ہرس اور لمبی لمبی امیدیں، گناہوں پہ اصرار، دین اور قرآن سے دوری۔ پھر دیکھیے جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو دلوں کے اندر سے خیر کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، نیکیوں سے محبت نہیں رہتی، اچھے کاموں میں دل نہیں لگتا، بے حسی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر ایسے دلوں کے لوگوں کی اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے۔ اس لیے دل کی سختی سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی سختی کو بدبختی کی علامت کہا ہے۔ ہم بدبخت کس کو سمجھتے ہیں؟ جو غریب ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بدبختی کی 4 علامتیں بتائیں۔ نمبر 1، آنکھ سے آنسو نہ بہنا۔ نمبر 2، دل کا سخت ہو جانا۔ نمبر 3، لمبی لمبی امیدیں۔ نمبر 4، دنیا کی محبت۔ یہ ہیں بدبختی کی 4 علامتیں۔ پھر دیکھیے دل کی نرمی کس طرح ہوتی ہے، کس طرح ممکن ہے؟ اللہ کی آیات پہ غور و فکر کرنے سے، اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنے سے، کمزور، بیمار، لاچار انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے سے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے۔ یتیم کو بعض اوقات محبت اور توجہ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے بنسبت پیسے کی، تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے دل نرم ہوتے ہیں۔ استغفار کی کثرت سے دل نرم ہوتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، شرمندگی کے آنسو بہانے سے، کسی کی کفالت کرنے سے، کسی کی ہیلپ کرنے سے، اور قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق جوڑنے سے۔ آگے دیکھتے ہیں، اللہ نے ہماری آسانی کے لیے پتھروں سے ریلیٹ کر کے کچھ مثالیں ہمیں دی ہیں تاکہ بات اچھے سے اور آسانی سے ہماری سمجھ میں آ جائے۔ پہلی مثال کو دیکھتے ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک بعض پتھر ایسے ہیں جن کے اندر سے پھوٹ پڑتی ہیں نہریں۔ پتھروں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، پتھر بھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے، بالکل انسانوں کی طرح، انسان کے رویوں کی طرح۔
پتھروں کی اس قسم کو یتفجر منہ الانہار کو مومن کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ مومن کے اندر خیر کثیر ہوتی ہے، وہ دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، یعنی اس کے کام ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر سے پانی کی نہریں پھوٹتی ہیں، یعنی دوسرے لوگ اس سے ہمیشہ فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے اندر دوسروں کے لیے خیر و بھلائی کے جذبات ہوتے ہیں، خیر بانٹنے والا ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ نیکیوں کی کثرت کرنے والا، دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار، مسجد، مدرسے، ٹرسٹ، ہاسپٹلس وغیرہ بنوا دینا تاکہ لوگوں تک ہمیشہ خیر پہنچتی رہے، لوگ فیضیاب ہوتے رہیں۔ جیسے پانی کی نہر جہاں تک جاتی ہے نا، دوسروں کے لیے، لوگوں کے لیے خیر ہی خیر پہنچاتی ہے۔ پانی ویسے بھی زندگی کا سمبل ہوتا ہے نا، اللہ نے جنتوں میں بھی نہروں کا ذکر کیا ہے، تو اسی طرح کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی خیر ہر طرف پھیلتی ہے، وہ جدھر جاتے ہیں خیر کا سامان ہوتے ہیں، جدھر کو چلتے ہیں دوسروں کے لیے اپنی ذات سے خیر ہی بانٹتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ ہم سب ساتھ کے ساتھ اپنا جائزہ لیتے جاتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں اور ہمیں کیسا ہونا۔ آگے دیکھتے ہیں دوسری قسم کون سی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءَ، یہ دوسری قسم ہے، یا دوسری مثال کہہ لیں کہ جب پتھر شک ہو جاتے ہیں یا پھٹ جاتے ہیں، چیز پھٹتی کب ہے؟ جب اس پر کوئی سخت چوٹ لگے۔ اس بات کو، اس پتھر کو انسانی رویے کے ساتھ کس طرح ریلیٹ کریں گے؟ دیکھیے، جب کوئی حادثہ، کوئی دکھ، کوئی غم، جب کوئی الزام، جب کسی کا کوئی رویہ، کسی کے چند الفاظ جب آپ کو توڑ دیتے ہیں، اکیلا کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، بے بس کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ حادثے، غم، الزام، رویے، کسی پیارے کی جدائی، یہ چیزیں انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں اور انسان کی آنکھوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، آنکھیں بہنا سیکھ لیتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، دل اور آنکھیں اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیتے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط کر لیتے ہیں۔ تو جب زندگی میں ایسے حادثے نہیں ہوتے نا، تو انسان پتھر ہی ہوتا ہے، انسان لاپرواہ ہوتا ہے، اپنی زندگی میں خوشیوں میں مگن ہوتا ہے، لیکن اندر کہیں نہ کہیں خیر چھپی ہوتی ہے جو ایک چوٹ لگنے سے پھوٹ پڑتی ہے اور انسان بدل کر ایک نیا انسان بن جاتا ہے۔ اس آیت میں من الماء سے ایک مراد یہ بھی ہے، یعنی پتھر کے شک ہونے سے اس میں سے پانی نکل آتا ہے، مینس کہ پانی جو ہے وہ زندگی کا سامان ہے، زندگی کا سمبل ہے، ایک طرح سے خیر و بھلائی کا سمبل ہے۔ پتھر کی اس قسم کو انسانی رویوں سے ریلیٹ کرنے کی دوسری مثال یہ ہے کہ ایسا انسان جو دوسروں کے لیے زندگی کا سامان ہو، دوسروں کے لیے خیر و بھلائی کا سبب ہو، دوسروں کے لیے سکھ اور سکون کا باعث ہو، اپنے رشتوں کے ساتھ مخلص اور آسانیاں پیدا کرنے والا۔ اپنا اپنا جائزہ لیتے جائیے۔ آگے دیکھتے ہیں تیسری قسم کون سی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان میں سے کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو کسی کے آگے نہیں جھکتے، پتھر ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ جھک جاتے ہیں۔ جب وہ اللہ کو پہچان لیتے ہیں تو ان کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کیا چیز ان کو جھکا دیتی ہے؟ اللہ کا ڈر، یعنی اپنی انا کو توڑ کر اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پہ سر تسلیم خم کر لینا، عاجزی اختیار کر لینا، کیونکہ عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ پھر یہ کہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو مٹانے کے لیے withdraw کر لینا، یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ یہ ہیں پتھروں کی اور انسانوں کی یا دلوں کی قسمیں جو اس آیت میں ڈسکس کی گئی۔ ہم بآسانی اپنے دلوں کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے دل کس حالت سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلی حالت او اشد قسوہ،
دوسری حالت یتفجر منہ الانہار، تیسری حالت فیخرج منہ الماء، چوتھی حالت یہبط من خشیت اللہ۔ ہم کن میں سے ہیں؟ غور ضرور کیجیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مواقع پہ اپنا جائزہ لیا کرو۔ نمبر 1، ذکر کی محفل میں تمہارا دل لگتا ہے کہ نہیں؟ نمبر 2، قرآن پڑھنے میں دل لگتا ہے کہ نہیں؟ نمبر 3، تنہائی کے اوقات میں تمہیں اللہ یاد آتا ہے کہ نہیں؟ خود کو پرکھنے کا کتنا آسان طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ اب دیکھیں، ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، پھر بھی ہم بولتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دل کہتا ہے کہ یہاں تو جھوٹ بولنا پڑے گا ورنہ بےعزتی ہو جائے گی۔ عقل سمجھ ہے ہمیں کہ یہ غلط ہے، دماغ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا، لوجک بھی پتہ ہے، نالج بھی ہے، حدیث کا بھی پتہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بات، دماغ سمجھ بوجھ کے لیے ہوتا ہے، لیکن دل جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ جب تک دل نہیں مانتا تب تک انسان کام نہیں کر سکتا۔ تو اصل کام تو پھر دل پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے نا، اس کو خالص کرنے کی، پیور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ سب سے زیادہ کام کیا جائے، کیونکہ یہ ٹھیک ہوگا تو سب کچھ ٹھیک چلے گا۔ تو کیا سمجھ آیا کہ اپنے دل کی حالت کے بارے میں فکر مند رہنا ہے، اسے ٹٹولتے رہنا ہے کہ یہ کس حال میں ہے، نرم ہے، سخت تو نہیں ہو گیا کہیں؟ کیونکہ اگر یہ سخت ہو گیا تو ہماری بدبختی سٹارٹ ہے پھر۔ تو اپنے آپ کو بدبختی سے بچانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی سختی سے بچنے کے طریقے اور راستے ہمیں سکھائے ہوئے ہیں، اب بھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں وہ طریقے سارے۔ اب کرنا یہ ہے کہ ان طریقوں پہ عمل کرنا ہے اور اپنے آپ کو دل کی سختی سے بچا کر دل کی نرمی کی طرف لے کے آنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی سختی کو بدبختی قرار دیا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اور سخت دل والا اللہ سے دور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ باتیں کرنا یعنی فضول بولنا اور زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اگر قرآن سن کر پڑھ کر بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتے تو پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عمل بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم فاسقین کی طرح نہ ہو جانا، تم دلوں کی سختی سے بچنا، ان کاموں سے بچنا جن سے دل سخت ہوتے ہیں۔ دل کی سختی بے حسی کی علامت ہے۔ دل جب سخت ہوگا نا تو پھر جتنا مرضی آپ قرآن پڑھتے رہو، کورس پہ کورس کرتے جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑنا۔ پھر دل کے اندر قرآن اترے گا تو کوئی فرق پڑے گا۔ اس آیت کو اپنے ساتھ ریلیٹ کر کے سوچیں کہ اگر ان پتھروں پر بھی اثر ہو جاتا ہے، ان میں بھی اتنی حس ہے کہ یہ اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں، تو سوچیں کہ کیا میرا دل ان سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے؟ پتھروں کے اندر بھی چینج آتی ہے، تو کیا میرے اندر کوئی چینج نہیں آنی؟ اگر دل اور زندگیاں بدلتی ہی نہیں ہیں قرآن سن کے بھی، تو سمجھ جائیں کہ دل سخت ہوا ہے، کہیں غفلتیں ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے غفلتوں کے علاوہ۔ تو اپنے آپ کو ان غفلتوں سے باہر نکالنا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ کو سب پتہ ہے، تمہاری نیتوں کا بھی، ارادوں کا بھی، رازوں کا بھی، خیالات کا بھی، دل کے بھیدوں کا بھی، وہ سب رازوں سے واقف ہے۔ تو یہ پڑھ کر کہ اللہ غافل نہیں ہے تو ہمیں اپنے عملوں کی فکر لگ جانی چاہیے ہے، اپنے عمل، اپنی نیتیں درست کر لینی چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میرا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے، ایک ایک بول میرا جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، میرا اعمال نامہ تیار کیا جا رہا ہے۔ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ سب کا سب اللہ کے علم میں ہے۔ پھر دیکھیے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آیت کے اس حصے کو ایسے بھی سمجھیے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، خاص طور پہ اپنی تنہائیوں میں، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے اور ایک کلک کے اوپر آپ کو نیکی کے مواقع بھی ملتے ہیں اور گناہ کے بھی۔
اور یہ سب کچھ جو آپ کر رہے ہیں وہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اور سوچیں کہ آپ کا یہ ڈیٹا جو ہے پبلک کر دیا جائے، سر عام بتا دیا جائے کہ فلاں بندی اپنی تنہائیوں میں کیا کچھ کرتی، تو سوچئے اس میں کتنی رسوائی ہوگی. اور اس بات پہ خوب غور کیجئے کہ جب ہمارے اعمال نامے اور صحیفے نشر کر دیے جائیں گے، قومی نشریاتی رابطے پہ ساری دنیا کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے، نشر کر دیے جائیں گے، تو اس رسوائی سے بچنے کے لیے آج ابھی اپنے اعمال درست کرنے کی ضرورت ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارے اعمال سے اللہ بالکل غافل نہیں ہے. تمہاری زندگیاں اگر خراب ہوئی ہیں، تمہارے دل سخت ہوئے ہیں، تو اس کے ذمہ دار تم خود ہو، کوئی دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ تم نے اپنے اعمال درست کرنے کی کوشش نہیں. اور پھر یہ دیکھیے کہ اپنے دلوں کو نرم کرنے والے کام کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنا دل نرم ہوگا اتنی ہی اللہ کی بات سمجھ آئے گی، عمل کرنے میں آسانی ہوگی، بات اندر تک اترے گی، ایبزارب ہوگی، اور اتنا ہی دل جھک جائے گا، آنکھیں بہیں گی اور زندگی بدلے گی، عمل بدلیں گے، تبدیلی نظر آئے گی. بتانا نہیں پڑے گا قرآن کورس کر رہی ہوں، عمل بتائیں گے، رویے بتائیں گے، معاملات بتائیں گے. تو ضرورت کس بات کی ہے؟ عمل درست کرنے کی. آگے چلتے ہیں. اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، مسلمانوں سے خطاب ہے کہ کیا تم یہ حرص رکھتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یہودی، یہ لوگ جن کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے، جن کی ہسٹری تم جانتے ہو، اس کے باوجود ابھی بھی تمہیں یہ توقع اور امید ہے کہ یہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے. یہ انصار مدینہ تھے جو مسلمان ہوئے، تو انہیں یہ امید تھی کہ یہ لوگ ضرور مسلمان ہوں گے، کیونکہ یہ تو اہل کتاب تھے نا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے کہ آپ کہاں آئیں گے، آپ کا حلیہ مبارک کیا ہے، وہ سب جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، کیونکہ یہ سب ان کی کتابوں میں مینشن تھا. تو یہ ان سے امید رکھے ہوئے تھے کہ یہ ضرور ایمان لائیں گے. تو اللہ فرما رہے ہیں وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. حالانکہ ان میں سے ایک گروہ، کون سا گروہ؟ اہل کتاب میں سے علماء کا گروہ. یسمعون کلام اللہ، وہ گروہ سنتا تھا اللہ کا کلام. یخرفونہ من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد وہ اس میں تحریف کر ڈالتے، اس کے بعد کہ انہوں نے سمجھ لیا اس کو. وہم یعلمون، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں. اس یہاں سے 2 پوائنٹ نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو 70 معزز لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پہ گئے تھے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے ہم کلام ہونا سنا تھا، پھر بھی تحویلیں بھی کی اور مانے بھی نہیں. دوسرا پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ تورات کو اللہ کا کلام کہا گیا ہے. انہوں نے تورات کو سنا لیکن نہ عمل کیا، نہ مانے، بلکہ تورات میں بھی تحریف کی. تحریف کیسے کرتے ہیں؟ پیچھے ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں کہ باتوں کو گڈمٹ کر دیتے، اپنی طرف سے اس میں کچھ ایڈ کر دیتے اور اصل بات گول کر جاتے، یا پھر اپنی طرف سے ہی اصل بات کے میننگ ہی بدل دیتے. اس طرح وہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے. یخرفونہ من بعد ما عقلوہ، ما عقلوہ سے مراد عقل و شعور رکھتے تھے، بات سمجھ آتی تھی، مطلب سمجھتے تھے. وہم یعلمون، تورات کا پورا علم تھا ان کے پاس، تورات کے حافظ اور تورات کے علماء کی کثرت تھی ان کے اندر. ایسا نہیں تھا کہ وہ بیچارے کچھ جانتے نہیں تھے. تو ان لوگوں کے بارے میں تم یہ امید رکھتے ہو، یہ حرص رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ یہ جنہوں نے اپنی کتاب کے احکامات کو بدل ڈالا، جنہوں نے اللہ کی کتاب میں سے میننگ ہی چینج کر دی، ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ ان کے اندر تو اتنا حسد اور تکبر تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ آخری نبی جو ہیں ان میں سے نہیں ہے بلکہ بنی اسماعیل میں سے، تو انہوں نے وہ آیات ہی بدل دی
جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا تھا، حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات کے احکامات کے ذریعے اس قدر جانتے اور پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن انہیں یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ جیسے دنیاوی معاملات میں بھی اکثر ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی بندے کو بار بار اعلیٰ پوزیشن ملتی رہتی ہے، الیکشن میں بار بار ایک ہی بندہ سلیکٹ ہوا جاتا ہے، یا ایک ہی بچہ بار بار فرسٹ پوزیشن لیتا ہے، اور ایک بار ایسا نہیں ہوتا، اس کی جگہ کسی اور کو پوزیشن مل جاتی ہے تو وہ اکڑ جاتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو میری جگہ تھی، میری جگہ کوئی اور کیسے لے سکتا ہے، اب میری چودراہٹ کدھر جائے گی۔ اچھا، تحریف دو طرح سے ہوتی ہے، ایک لفظی تحریف اور ایک معنوی تحریف۔ لفظی یعنی الفاظ کو ہی چینج کر دینا، معنوی یعنی اس کا میننگ چینج کر دینا۔ انہوں نے یہود مدینہ نے یہ دونوں طریقوں سے تحریف کی تھی۔ ہم اپنی کتاب قرآن کریم کے حوالے سے بات کریں تو قرآن کے الفاظ تو کوئی چینج نہیں کر سکتا، لیکن اپنی مرضی کے معنی بنانا اور اپنی ان بدعات کو پھر قرآن سے ہی پروو کرنا، ریلیٹ کرنا، یہ آج بھی ہو رہا ہے کہ ایسے بدبخت ہیں کچھ لوگ جن کے اندر یہ جرت ہے کہ وہ اپنے مشرکانہ عقائد کو قرآن سے پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنے بھی گمراہ شدہ فرقے ہیں وہ اپنے دلائل قرآن سے ہی دیتے ہیں، اسی لیے بار بار اس چیز پہ زور دیا جاتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث پہ ایمان لانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن پہ، کیونکہ حدیث ہی قرآن کی وضاحت ہے۔ احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حدیث وحی غیر مطبوع ہے، یعنی حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی جاتی، اس کی ڈیٹیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، قرآن کے بارے میں کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ کہے کہ میرے پاس بڑا نالج ہے، میں قرآن کی تفسیر کرتی ہوں، نہیں نہیں، پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بات سمجھائی، پھر یہ کہ صحابہ نے اسے کیسے سمجھا اور اس پہ کیسے عمل کیا۔ اس طرح ہم قرآن پاک کی ایک ایک آیت کے معنی اور مفہوم تک پہنچتے ہیں۔ ایسی تھوڑی ہے کہ ہر کوئی اپنی ڈکشنری کھول کے بیٹھ جائے کہ اس کا یہ مطلب ہے اور اس کا یہ مطلب ہے، نہیں، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ حدیث اور صحابہ کے طریقے اور عمل تک ہمارے لیے اتمام حجت، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ تو پوائنٹ از کہ تحریف کی سمجھ اس کو آئے گی جس نے قرآن کو سیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا، تدبر کیا ہوگا، میننگ کا ادراک رکھتا ہوگا، ورنہ تو جو جس طرف لگائے گا ہم اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ جیسے ہم کسی ٹیکسی پہ بیٹھتے ہیں اور اگر ہمیں راستے کا نہیں پتا تو ڈرائیور ہمیں جہاں چاہے لے جائے، لیکن اگر ہمیں راستے کا پتا ہے تو ہم اس کو کبھی بھی غلط ٹریک پہ نہیں چڑھنے دیں گے، غلط ایگزٹ نہیں لینے دیں گے۔ اسی لیے علم لینا ضروری ہوتا ہے، جاننا ضروری ہوتا ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ بھی سب جانتے تھے اور جانتے بوجھتے غلط کام کرتے تھے۔ یہ اس قدر بڑا گناہ ہے کہ اگر ہم بھی یہی کچھ کریں گے نا تو ہمارا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ پھر لرننگ پوائنٹ یہ ہے اس میں کہ ہم علم حاصل کریں اور پھر اس پر عمل کریں تاکہ جہالت سے اور گناہوں سے بچ سکیں، اللہ کی ناراضگی سے اور جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ آگے دیکھیے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ اب اس گروہ کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ گویا یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، علم والے لوگ ہیں، تورات کو جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی اپنے جیسوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں، کوئی مسلمان آس پاس نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، ہر چیز جاننے کے باوجود پھر بھی مخالفت پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ یعنی جب مومنوں کے پاس بیٹھتے تو کوئی نہ کوئی بات ان کی زبان سے نکل جاتی تھی، جیسے کہ یہ
ہاں یہ بشارتیں موجود ہیں، ہاں یہی وہ نبی ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ نے فتح عطا فرمانی ہے، اہل ایمان کو سربلندی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ ساری باتیں کبھی ان کی زبان سے نکل جاتی تھی مومنوں کے سامنے، تو پھر جب یہ آپس میں بیٹھتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو کوسنے دیتے تھے کہ اتحدثونہم، تم ایسی باتیں ان کے سامنے کیوں کرتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، وہ جو اللہ نے تم پہ کھول رکھی ہیں، تمہیں جو اللہ نے بتا رکھی ہیں باتیں تورات کے ذریعے سے، وہ باتیں ان کے سامنے کیوں کرتے، لیحاجوکم بہ عند ربکم، اس لیے ان کے سامنے یہ باتیں کرتے ہو کہ وہ تمہارے خلاف دلیل کے طور پہ اس کو پیش کر کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہیں کہ دیکھیں انہوں نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود بتایا تھا کہ وہ سچے نبی ہیں، لیکن یہ پھر بھی مانے نہیں، تو اس وجہ سے یہ آپس میں لڑتے تھے کہ جو کچھ تورات کے ذریعے ہمیں پتہ ہے اس کے بارے میں مسلمانوں کو نہ پتہ چلے، کیونکہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے خلاف حجت بن جائے گی بات۔ افلا تعقلون، آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے، عقل سے کام لیا کرو اور یہ اپنی باتیں انہیں نہ بتایا کرو۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے دل میں منافقت بھری ہوئی تھی، حالانکہ یہ علماء یہود تھے، تورات کا سارا علم جانتے تھے، ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا اوصاف ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے تھے وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں دیتے رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آخری شخص جس نے میرے آنے کی بشارت دی وہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل میں آخری نبی حضرت عیسیٰ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے، پھر عیسیٰ علیہ السلام سے کئی سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کے بھیجے گئے، جن کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی قرار دے دیے گئے اور سارا دین جو ہے ان پہ مکمل کر دیا گیا۔ اس آیت سے لرننگ پوائنٹ یہ ملتا ہے، سب سے پہلے تو ہدایت کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ چاہے جتنے مرضی بڑے علماء ہوں، جو لوگ کتمان حق یعنی حق کو چھپانے کا کام کرتے ہیں اور تحریف کلام کا کام کرتے ہیں، تو ان کے علم کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جو علم اللہ کی پہچان نہ کرا سکے، اللہ کا خوف اور تقوی نہ پیدا کر سکے، تو وہ علم نہیں، وہ عالم نہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں جو علم معنی رکھتا ہے اس کا تعلق تو خشیت الہی سے ہوتا ہے، انسان کے کردار کے ساتھ ہوتا ہے، ظاہری اور باطنی صفائی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور جھوٹ اور غلط بیانی تو ویسے ہی ایمان کے منافی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور پوائنٹ ہے اس آیت کے اندر، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، انہیں اس بات کا ادراک تھا کہ قیامت آنی ہے، اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو وہاں یہ بات نہ کھل جائے کہ ہم تو سب کچھ جانتے تھے، ادراک ہونے کے باوجود وہ مانے نہیں، سب کچھ جانتے بوجھتے پھر بھی نہ مانے، نہ عمل بدلے، نہ ڈرے کہ ٹھکانہ جہنم ہوگا، اپنی ہٹ درمی پہ ڈٹے رہے، بگڑی ہوئی ناشکری کو۔ اللہ ہمیں ایسے رویوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں پکا سچا اور با عمل مومن بنا دے، آمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔ آپ نے بڑی ہی خوبصورتی سے الحمدللہ ان آیات کے مفاہیم کو بیان کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے، آمین۔ سفر لیکن یہاں تمام نہیں ہوا۔ ترجمہ جان لینا ایسے ہی ہے جیسے آپ کو راستہ معلوم ہو گیا ہے، مگر اس راستے پر پہلا قدم رکھنا تدبر کرنا ہے۔ تدبر کی اہمیت کو ہم بہت ہی سمپل سی ایک ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ فرض کیجئے کہ آپ بھوکے ہیں
اور آپ کے سامنے دنیا کی بہترین، بیلنسڈ اور بہت ہی ڈیلیشیس قسم کے فوڈ رکھے گئے ہیں۔ آپ ان فوڈز کی خوبصورتی کی تعریف کریں، ان کے انگریڈینٹس کی لسٹ پڑھیں، اور یہ بھی جان لیں کہ یہ آپ کی صحت کے لیے کتنے فائدے مند ہے، لیکن جب تک آپ اس فوڈ کا ایک نوالا توڑ کر اسے چبائیں گے نہیں، وہ آپ کے خون کا حصہ نہیں بنے گا، اور نہ ہی اس سے آپ کو کوئی انرجی، کوئی قوت اور توانائی ملے گی۔ قرآن کا لفظی ترجمہ ان اجزاء کو جاننا ہے، مگر تدبر اس کلام کو ہضم کرنے کا نام ہے۔ تدبر کا مطلب یہ سوال کرنا کہ اس آیت میں میرے لیے کیا ہے۔ جب تک ہم قرآن کی آیت کو اپنے حالات، اپنے رویے اور اپنے معاملات پر رکھ کر نہیں پرکھتے، تو وہ ہمارے کردار کا حصہ نہیں بنتی۔ ہم نے قرآن کو صرف معلومات کے لیے نہیں پڑھنا، بلکہ زندگی میں انقلاب لانے کے لیے پڑھنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الانعام میں بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ دیکھو ہم کس طرح پھیر پھیر کر مختلف انداز میں اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں، گہرائی تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلوب بدل بدل کر باتیں اس لیے کی ہیں تاکہ ہم ہر اینگل سے اپنی زندگی میں ان آیات کو اتار سکیں، اور تدبر یہی تو ہے کہ ہم اس پھیر پھیر کر بیان کی گئی حقیقت میں سے اپنے زخموں کا مرہم تلاش کریں۔ اب ہم کلاس کے سب سے اہم اور سب سے عملی حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ آیات ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں، یہ ہمیں آج کے دن کا کیا پیغام دے رہی ہیں، اور ہماری زندگی کے کن تالوں کی چابی ان آیات میں چھپی ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے ہم تدبر کے اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کے اس سیشن کے لیے ہم نے ایک خاص آیت، منتخب کردہ آیت جس کا آج ہم نے سلیکشن کی ہے، وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 ہے۔ اس آیت کے انتخاب کی وجہ، آ- سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آج ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں مادی ترقی تو عروج پر ہے، لیکن انسان اندر سے خالی ہے۔ ہم اکثر یہ جملہ سنتے ہیں کہ فلاں لوگ، ان کے دل تو پتھر ہو چکے ہیں۔ معاشرے میں بے حسی، خود غرضی اور سنگ دلی بڑھتے ہوئے ہم روز دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے انسانیت دم توڑنے لگی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 74 کا انتخاب اس لیے بھی کیا ہے کیونکہ یہ آیت براہ راست دل کی سختی کا پوسٹ مارٹم کرتی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی اثر نہیں لیتا تو اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے امید کا پہلو بھی رکھا ہے، اور وہ کیا ہے کہ پتھروں میں سے چشمے پھوٹ سکتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈپریشن، انزائٹی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اور اس کی بڑی وجہ جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دل دنیا کی محبت اور گناہوں کی وجہ سے اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ان پر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ ہم نے اس آیت کو اس لیے بھی سلیکٹ کی ہے تاکہ ہم اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لے سکیں، اور پہلے دیکھیں کیا میرا دل ابھی زندہ ہے، کیا اس میں اللہ کے خوف سے ندامت کا کوئی آنسو باقی ہے، یا یہ دنیا کی دور میں پتھر کی طرح سخت ہو چکا ہے۔ اب ہم اس آیت کے ایک ایک لفظ میں چھپے ہوئے تدبر کے پہلوؤں کو دیکھیں گے تاکہ ہم اپنے سخت ہوتے ہوئے دلوں کا علاج کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ یہیں تک اگر بات سمجھ میں آ جائے نا تو بہت ہی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اتنے کہ پتھروں سے، اور یا یہی پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اب دیکھیں کہ گرامیٹیکلی اگر ہم دیکھیں نا تو دلوں کی تشخیص یہاں پہلا حصہ ہے، سما کست قلوبکم۔ سما، یہ جو لفظ یہاں آیا ہے نا، اس کا آنا ایک المیہ ہے، یعنی جب انسان معجزات دیکھ لے تو اسے تو نرم ہونا چاہیے۔ پیچھے ہم نے دیکھا مقتول کا زندہ ہونا، یہاں پر ان کے دلوں کو نرم ہونا چاہیے تھا لیکن ان کے دل تو سخت ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر کا مطلب یہ واضح کر دیا کہ سب کچھ دیکھ کر بھی جمود کا شکار ہے۔
اور ہم بھی اپنے آپ کو ہر ہر ایک اینگل سے یہاں سرچ دیکھیں گے کہ ہم بھی بہت سی نشانیاں دیکھتے ہیں، بہت سے معجزات دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہمارے دل بھی ایسے ہی سخت تو نہیں ہوگے، جمود کا شکار تو نہیں ہوگے؟ اور کست جو ہے نا، اس کا روٹ ہے قاف سین واو، ایسی سختی جس میں کسی چیز کے جذب ہونے کی صلاحیت ختم ہو جائے، جیسے اسپنج ہوتا ہے نا، وہ خشک ہو کر سخت ہو جاتا ہے اور پانی جذب نہیں کرتا، ایسی سختی۔ اور پھر فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، اللہ تعالیٰ نے پتھر کی مثال دی ہے، لوہے کی مثال نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ لوہا آگ میں تپ کر پگھل جاتا ہے، لیکن پتھر کو آگ میں ڈالو تو وہ تپ کر دوسرے کو بھی جلا دیتا ہے، مگر خود نہیں پگھلتا۔ سنگ دل انسان بھی لوہے جیسا نہیں بلکہ پتھر جیسا ہوتا ہے، جو نصیحت کی آگ سے پگھلنے کے بجائے الٹا دوسروں کو اذیت اور تکلیف دینے لگتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی تین قسمیں بیان کی ہیں، یعنی انسانوں کی بھی تین قسمیں ہیں، پتھروں کی تین حالتیں، جو دراصل انسانی فطرت کے تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ لما یتفجر منہ الانہار، جس سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، تفجر اس میں شدت ہے۔ یہ وہ بلند مرتبہ لوگ جن کا دل اللہ کے ذکر سے ایسا پھٹتا ہے کہ خیر کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، ان کا علم، ان کی نیکی دوسروں کو سیراب کرتی ہے، پھٹتے ہیں اور پھر پانی نکلتا ہے۔ اور یہاں یہ جو یہ شقق کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب ایسے ہے جیسے درز پڑ جانا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شاید نہریں تو نہیں بہاتے، لیکن اللہ کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی نمی نکل آتی ہے، ان کے دلوں میں تھوڑی سی دراڑ پڑتی ہے اور ندامت کا پانی باہر آ جاتا ہے۔ اور پھر تیسری کیٹیگری یحبطو، یحبطو کا مطلب اوپر سے نیچے گرنا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آنسو نہیں بہاتے، نہریں نہیں نکالتے، لیکن اللہ کی عظمت کے سامنے ٹوٹ جاتے ہیں، ان کی ایگو نیچے گر جاتی ہے، وہ عجز و انکساری کی تصویر بن جاتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو تدبر اگر کریں تو پہلا نقطہ یہ نکلتا ہے، پتھر بہتر ہے یا انسان؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پتھروں کا دفاع کیا ہے، انسان کو شرمندہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان تو پتھر کو بے جان سمجھتا ہے، دیکھ تو صحیح کہ وہ پتھر بھی میری خشیت سے لرز جاتا ہے، وہ بھی راستہ دیتا ہے، وہ بھی گر پڑتا ہے، لیکن تیرا دل، تیرے پاس تو آنکھیں ہیں، تیرے پاس تو کان ہے، تیرے پاس تو عقل ہے، صلاحیتیں ہیں، پھر بھی تو پتھر سے پیچھے رہ گیا۔ اور دوسرا نقطہ اس میں پتا چلتا ہے بے حسی کا علاج۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ ایک وارننگ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری سنگ دلی، ہمارا دوسروں کو تکلیف دینا، ہمارا نماز میں دل نہ لگنا، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہارے دل کی ان سختیوں سے غافل نہیں ہوں، تمہارا یہ رویہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اگر ہم اس کو انالیسس کر کے دیکھیں تو آیت شروع ہوتی ہے سما کست، وقت اور سنگ دلی کا تعلق۔ ایک بڑا ہی نفسیاتی نقطہ یہاں پر سامنے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے من بعد ذالک فرما دیا، یعنی ان سب کے بعد سنگ دلی اچانک نہیں آتی، یہ ایک گریجول پروسیس ہوتا ہے۔ جیسے ایک لوہے کی مشین کو اگر وقت پر تیل نہ دیا جائے، اسے نمی نہ دی جائے، تو آہستہ آہستہ اس پر زنگ چڑھتا ہے، پہلے وہ صرف آوازیں دیتی ہے، پھر وہ جیم ہو جاتی ہے، اور آخر میں وہ ایک بے جان بوجھ بن کر کسی سائڈ پر پڑی رہتی ہے۔ ہمارا دل بھی ایک مشین کی طرح ہے، جب ہم گناہ کرتے ہیں ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ لگتا ہے، اگر ہم توبہ نہیں کرتے وہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے، من بعد ذالک کی طرح، بار بار وارننگز ملتی رہتی ہیں، کوئی حادثہ، کوئی بیماری، کوئی واز، کوئی نصیحت، کبھی ضمیر کی آواز جو بوجھ بن جاتی ہے۔ لیکن جب ہم بار بار ان سب کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست، پھر وہ سخت ہو گئے، یعنی اب یہ وہ سٹیج آ گئی جہاں نصیحت اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اور پھر دیکھیں دل کی سختی، یہ ایک پروسیس ہے، دا پروسیس آف ہارڈننگ۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، یہ ذالک وہ موقع ہیں جو اللہ ہمیں بدلنے کے لیے دیتے ہیں۔ جیسے ایک سمارٹ فون کی اسکرین پر جب پہلا اسکریچ پڑتا ہے تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن جب اس پر بے شمار اسکریچز پڑ جاتے ہیں تو پھر ہمیں نئے جو نشان پڑے ہوتے ہیں ان کا فرق محسوس ہونا بند ہو جاتا ہے۔ وہ پہلا نشان تو کہیں بہت دور رہ جاتا ہے۔ ہماری روح پر گناہ کا پہلا نشان ہمیں تڑپاتا ہے، لیکن جب ہم اس نشان کو پڑا رہنے دیتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، تو دل جو ہے وہ ٹیشو پیپر بن جاتا ہے، وہ حصہ بے حس ہو جاتا ہے۔ سنگ دلی یہ نہیں ہے کہ آپ برے بن گئے ہیں، سنگ دلی یہ ہے کہ آپ کو اپنی برائی پر برا لگنا بند ہو گیا ہے۔ آپ کی روح کی اسکرین اتنی دھندلی ہو گئی ہے کہ اب آپ کو ہدایت کا پیغام نظر ہی نہیں آتا۔ اور پھر اس میں دوسرا نقطہ ہے، پتھر بمقابلہ دل، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً۔ یہاں ایک بہت گہرا سائنسی اور مادی نقطہ ہے۔ مثلا آپ ایک پتھر کو اٹھا کر دھوپ میں رکھ دیں، وہ تپ جائے گا، اسے برف میں رکھ دیں وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یعنی پتھر جو ہے وہ صرف ایکسٹرنل کنڈیشنز کا اثر لیتا ہے، اس کا اپنا کوئی اندرونی ارادہ نہیں ہوتا، اس کی اپنی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ لیکن انسان کا دل پتھر سے زیادہ سخت کیوں کہا اللہ نے؟ کیونکہ انسان انٹینشنلی حق سے منہ موڑتا ہے۔ پتھر تو مجبوری میں پتھر ہے، لیکن انسان سب کچھ جانتے بوجھتے اپنے اندر کے کھڑکیاں دروازے بند کر لیتا ہے۔ جب انسان کے اندر کی ہمدردی ختم ہو جائے تو وہ اس مادے کی طرح ہو جاتا ہے جو کائنات کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھر کی خاموشی اور ہماری بے حسی۔ اللہ نے دل کو مٹی بھی نہیں کہا، پتھر کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مٹی پر اگر پانی گرے نا تو وہ اسے جذب کر کے خوشبو دیتی ہے، ہریالی اگاتی ہے۔ پتھر پر اگر بارش کے لاکھوں قطرے بھی گر جائے، وہ اوپر سے تو گیلا ہو جائے گا مگر اندر اندر ایک قطرہ بھی سراب نہیں کرے گا۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں ہم انفارمیشن اوور لوڈ کا شکار ہیں۔ ہم یوٹیوب پر سینکڑوں جذباتی بیانات سنتے ہیں، ہم جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم فلسطین اور دنیا بھر کے مظالم کی ویڈیو سکرول کرتے رہتے ہیں، ہماری آنکھیں یہ سب دیکھتی ہیں۔ 2 منٹ کے لیے ہم افسوس کرتے ہیں جیسے پتھر کے اوپر پانی گرتا ہے تو وہ صرف اوپر اوپر سے گیلا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اگلی ویڈیو آتی ہے ہمارا دل پھر ویسا ہی خشک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ پتھر جیسا دل جس پر اثر تو ہوتا ہے مگر وہ ایبزورب نہیں کرتا، جذب نہیں کرتا۔ او اشد قسوہ، پتھر سے بدتر کیا ہے؟ اب یہ آیت کا سب سے ہولناک حصہ ہے کہ انسان پتھر سے بھی برا ہو گیا۔ وہ کیسے؟ اگر ہم سائنٹیفکلی بھی دیکھیں تو پتھر کے اندر ایک نیچر ہے، وہ اپنی جگہ قائم ہے اور کسی کو بلا وجہ تکلیف نہیں دیتا۔ لیکن ایک سنگ دل انسان جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے، وہ اپنی ایگو، اپنے تکبر، اپنی بے حسی سے پورے خاندان کو، پوری سوسائٹی کو تباہ کر دیتا ہے۔ مثلا ایک پتھر راستے میں پڑا ہو تو وہ صرف آپ کا راستہ روکے گا، لیکن اگر ایک سنگ دل انسان وہ دوسروں کی خوشیوں میں بھی رکاوٹ بنتا ہے، دوسروں کے ایموشنز کا بھی قتل کرتا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اشد کا لفظ استعمال کی ہے، زیادہ سخت، کیونکہ انسان کے پاس ول ہے، ارادہ ہے، اور جب وہ ارادتاً اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بے جان چیزوں سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی 3 کیٹیگریز بتائی، انسانی رویے بتائے، اور یہ 3 حالتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ہمارے سامنے رکھ دیں کہ ہم اس میں اپنا مرر ٹیسٹ کریں۔ پہلی قسم دیکھیں، خیر کا جاری ہونا، لما یتفجر منہ الانہار، ایسے لوگ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت اتنی بھر جاتی ہے کہ وہ ضبط نہیں کر پاتے، ان کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند، نفع بخش بن جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نہر سے ہر کوئی سیراب ہوتا ہے، اسی طرح ایسے لوگوں کے اخلاق سے، ان کے علم سے، ان کے رویوں سے لوگ سکون پاتے ہیں، ان کا دل ٹوٹتا ہے تو خیر نکلتی ہے۔ اور دوسری قسم،
لما یشقق فیخرج منہ الماء، ندامت کی نمی۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو شاید بہت بڑے عابد نہیں ہیں، لیکن جہاں جہاں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں جہاں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، ان کا دل پھٹ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جیسے خشک زمین میں جب درار پڑتی ہے نا، تو وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ نیچے نمی موجود ہے۔ اگر آپ کا دل کسی کی تکلیف دیکھ کر یا اللہ کی گرفت سے ڈر کر تھوڑا سا بھی اس میں کریک آ جاتا ہے نا، یا آنکھ سے ایک آنسو نکل آتا ہے، تو یقین کریں آپ کا دل ابھی پتھر نہیں ہوا۔ وہ پانی، وہ ندامت آپ کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہے۔ اور تیسری قسم، لما یحبط من خشیت اللہ، عجز و انکساری کی مثال، اور یہ سب سے حیرت انگیز مثال ہے۔ پتھر کا اوپر سے نیچے گرنا اس کی انا کے ختم ہونے کی علامت ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے، وہ خشک مزاج ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں، ضد چھوڑ دیتے ہیں، اپنی انا کو پاؤں تلے رون دیتے ہیں، اور یہ گرنا دراصل اللہ کے ہاں بہت بلند ہوتا ہے۔ لما یحبط من خشیت اللہ، سائنس کہتی ہے کہ ہر چیز گریوٹی کی وجہ سے نیچے گرتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو صرف فزکس کے قانون کی وجہ سے نہیں، بلکہ خشیت الہی کی وجہ سے گرتے ہیں۔ ہمارا تکبر ہمیں اوپر کھینچتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب سے نمایاں نظر آئیں، آئی، می، مائی سیلف، لیکن تدبر یہ ہے کہ کیا ہم کبھی اللہ کی عظمت کے سامنے گرے ہیں؟ کیا کبھی سجدے میں جاتے ہوئے ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم مٹی اور مٹی کی طرف جا رہے ہیں؟ ایک پہاڑ سے پتھر کا گرنا ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے، اسی طرح ایک مغرور انسان کا اللہ کے سامنے رو پڑنا کائنات کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ اگر ایک پتھر گر کر اللہ کی بڑائی بیان کر سکتا ہے، تو کیا میرا اور آپ کا سر اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آپ اس کو ایسے ہی سمجھیں، جب ہم کسی شاپنگ مال میں ہو اور وہاں لکھا ہو آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، تو ہمارے چلنے، بات کرنے، کسی چیز کو ہاتھ لگانے کا انداز ہی بدل جاتا ہے، ہم بہت زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہارے ان اعمال سے، تمہارے دل کی سختیوں سے غافل نہیں ہوں۔ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے نرم بن سکتے ہیں، لیکن وہ البصیر ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے اندر پتھر ہے یا موم چھپی ہوئی ہے۔ اور یہ جملہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ دنیا میں اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرنے لگے، اور اگر آپ کو پتا ہو کہ وہاں کوئی گواہ نہیں ہے، تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے دل کے اس بند کمرے میں جہاں تم نے پتھر چھپا رکھے ہیں، میں وہاں بھی موجود ہوں۔ تمہارا غرور، تمہاری بے حسی، تمہارا نصیحت کو جھٹک دینا، سب کچھ میرے ریکارڈ میں ہے۔ ہمیں آج اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، میرا دل کس سٹیج پر ہے؟ کیا یہ وہ نہر ہے جس سے لوگوں کو سکھ ملتا ہے؟ کیا یہ وہ زمین ہے جو ندامت سے پھٹتی ہے؟ یا یہ وہ بے جان چٹان بن چکا ہے جس پر قرآن کی بارش برس برس کر تھک گئی، لیکن اندر کا بنجر پن ختم نہیں ہوا؟ اگر آج ہمیں اپنی سنگ دلی کا احساس ہو گیا، تو یہی وہ پہلی درار ہے جہاں سے ہدایت کا پانی اندر جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمارا یہ دل مکمل بلیک ہول بن جائے، اسے اللہ کے ذکر سے نرم کرنا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا چیز ہے جو پتھر جیسے دل کو چیر کر اس میں سے زندگی برآمد کرتی ہے۔ یہ صرف ایک سبق نہیں ہے، ہمیں اس سے
اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ ہم یہاں پر کچھ ایسی مثالیں دیکھیں گے، ایسے پردوں کو چاک کریں گے جن کے پیچھے ہم اپنی سنگ دلی چھپا کر بیٹھے ہیں، معاشرے کی ایسی مثالیں، اپنے رویے، تاکہ ہمیں سمجھ تو آئے۔ اللہ نے تو پتھروں کی مثال دی، ہم بھی ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ روزمرہ زندگی میں کہاں کہاں ہمارے دل پتھر بن چکے ہیں۔ ہم روز جیتے ہیں مگر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، بنجر ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں ہمارا اپنے والدین کے ساتھ رویہ۔ دوستوں کے ساتھ باہر گھنٹوں ہنستے ہیں، لیکن گھر میں والدین بوڑھے ہیں اور والدین میں ساس سسر بھی ہیں۔ اگر وہ کھانس رہے ہیں، اگر وہ کوئی بات بار بار دہرا رہے ہیں تو ہمارے ماتھے پر کتنی شکنیں پڑ جاتی ہیں۔ ان کی بیچارگی دیکھ کر بھی ہمارا دل نہیں پگھلتا۔ کیا یہ سنگ دلی نہیں ہے؟ ہم تنگ ہونے لگتے ہیں۔ پھر دیکھیں مزدور، تپتی دھوپ میں سڑک پر کام کرتے ہوئے مزدور کو دیکھ کر ہم اپنی اے سی والی گاڑی کا شیشہ بھی نیچے نہیں کرتے کہ کہیں تپش اندر نہ آ جائے۔ ان کی پیاس، ان کی ہمت، کیا ہمیں یہ چیزیں تڑپاتی ہیں؟ پھر ہم دیکھیں یتیم کا مال اور ان کا حق کھانا۔ خاندان میں اگر کسی کے بہن بھائی یا کسی کا انتقال ہو جائے تو تعزیت کے بعد سب سے پہلی فکر کیا ہوتی ہے کہ جائیداد بٹ جائے۔ ان کے یتیم بچوں کے آنسو کسی کو نظر نہیں آتے، سب کو اپنا اپنا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں آج کا جو فتنہ ہے وہ ہے سوشل میڈیا۔ اس پر ہم کیسے تذلیل کرتے ہیں، کسی کی عزت اچھالتے ہوئے، کسی کی ویڈیو پر زہریلا کمنٹ کرتے ہوئے ایک سیکنڈ نہیں سوچتے کہ اس انسان کے دل پر کیا گزرے گی، اور دوسروں کے کردار کو تو ہم نے سڑک پر رکھی ہوئی چیز بنا رکھا ہے۔ کیسے ہم پتھر دل بن چکے ہیں۔ اور پھر عبادات میں دیکھیں بے حسی ہے ہمارے اندر، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمیں باجماعت نماز کا موقع ملے، امام صاحب جہنم کی ہولناکی کی آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے موبائل کے نوٹیفیکیشنز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کس کا میسج بچا ہے۔ کلام الہی ہمارے سروں سے گزر جاتا ہے، دل تک نہیں اترتا۔ پھر آپ دیکھیں پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پڑوس کے گھر میں جو ہے کچھ لوگ سفید پوش ہیں، کسی خاندان کا مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، لیکن ہم حق ہمسائیگی سے یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں آج کل سب کے حالات ہی تنگ ہیں، ہمارا تو اپنا گزارا نہیں ہو رہا۔ پھر آپ دیکھیں گھر میں کیسی سیاستیں چلتی ہیں، بہو اور ساس کا، دیورانی جٹھانی کا رشتہ، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کی زندگی جیرن کرنے کے لیے ہم جو چاہے چالے چلتے ہیں، جو چاہے زبان استعمال کرتے ہیں، اور یہی زبان، یہی چالیں ثابت کرتی ہیں کہ ہمارے دل اشد قسوہ، سختی میں پتھر سے بھی بھر چکے ہیں۔ پھر ہم دیکھیں دوسروں کے آنسوؤں پر کیسے ہم مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی پریشانی یا اس کے رونے کو دیکھ کے ہم مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں انہیں ڈرامہ کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، یا پھر ان کی پریشانی پر کہتے ہیں انہوں نے بھی تو اپنی زندگی میں یہی کچھ کیا تھا، اب ان کے بھگتنے کا وقت آ چکا ہے۔ کیسے سنگ دل ہو چکے ہیں ہم۔ پھر ایک دیکھیں کڑوی سچائی ہمارا، ہم کیا کہتے ہیں، میں تو ہوئی منہ پھٹ، اسٹریٹ فارورڈ ہوں۔ سچ کے نام پر کسی کے زخموں کو کریدنا، اسے بڑی محفل میں شرمندہ کرنا، کیا یہ سنگ دلی نہیں ہے؟ کیا یہ پتھر دل ہونے کی علامت نہیں ہے؟ پھر موقع پرستی، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ہم اپنی پبلسٹی کیسے کرتے ہیں، اپنی چیز کو مہنگے داموں بیچتے ہیں، یا پھر اسے اپنی شرائط منوانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو مجبور ہے، اسے تو ماننا ہی پڑے گا۔ اور پھر وہی بات آ گئی کہ بیمار کی جب پکار ہوتی ہے، گھر میں کوئی بزرگ ہے، کوئی آپ کے دادا ہیں، کوئی سسر ہیں، کوئی بھی، ان کے ساتھ ہماری کیا کیا رویہ ہوتا ہے۔ خدمت کرتے کرتے جب ہم اکتانے لگتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دل میں یہ تمنا آ جاتی ہے کب جان چھوٹے گی ان سے، کب ان سے ہماری جان چھوٹے گی۔ یا پھر اسی بیماری میں ریا کی صورت آ جاتی ہے، عیادت تو کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی کے گھر جا کے بیمار پرسی کرے یا ہسپتال میں، وہاں بھی ہم اپنی نمائش کے لیے جاتے ہیں، کچھ دیتے ہیں تو وہ نمائش کرتے ہیں، اپنی امارت کا نمائش،
یا پھر مریض کے سامنے ایسے الفاظ کہ تمہاری تو بیماری بہت آخری سٹیج تک پہنچ چکی ہے، اس سے ہمدردی کے فن کے بجائے اس کے دل میں خوف ڈال دیتے ہیں۔ یا پھر یہ بھی کہ رشتہ داروں کی کامیابیاں دیکھ کے حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی کی خوشی سنی ہمارا چہرہ اتر جاتا ہے، منہ پر تو مبارکباد دیتے ہیں لیکن دل اندر سے جل کڑ رہا ہوتا ہے، اور یہ حسد دل کو پتھر بنا کر کالا کر دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں ایک اور المیہ کیا ہے جو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ پیک پر جا چکا ہے: طلاق۔ میاں بیوی میں طلاق ہو گئی، جدائی ہو گئی، الگ ہو گئے، اب دونوں انا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس میں بچوں کو فٹ بال بنا دیا جاتا ہے۔ نہ باپ کو ان کی ممتا کا خیال آتا ہے، نہ ماں کو باپ کی شفقت کا، صرف اپنی اپنی انا کی جیت مقصد بن چکی ہوتی ہے۔ یہ بھی تو سنگ دلی ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی ہے، ان کا حق مار لینا ہے، اور آخر کار موت کا خوف یہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ روز جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، خود اپنے گھروں میں میتیں پڑی ہوئی دیکھتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، لیکن وہاں بھی موبائل فون، دنیا کی باتیں، اور ہم کہتے ہیں موت یہ تو دوسروں کے لیے ہے، ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں۔ یہ تو چند مثالیں ہیں، اور یہ چند مثالیں اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اس قسوہ کا شکار ہو چکے ہیں جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ جب تک ہم ان چھوٹے چھوٹے رویوں کو نہیں بدلیں گے، ہمارا دل اس قابل نہیں ہوگا کہ اس سے نہریں پھوٹ سکے۔ سوچئے، کیا آج ہم نے اپنے کسی رویے سے کسی کا دل دکھایا؟ کیا ہم نے کسی ضرورت کو نظر انداز کیا؟ اور اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر پتھر بننے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ پتھر چٹان بن جائے، توبہ کے ہتھوڑے سے اس پتھر کو توڑنا ہوگا۔ اب ہم دیکھیں گے، ہم نے دیکھ لیا تلخ حقیقتوں کی طرف، اب امید کی طرف بڑھتے ہیں کہ ان سنگلاخ چٹانوں سے ہدایت کی نہریں کیسے نکالی جا سکتی ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ دل سخت کیسے ہوتا ہے، لیکن اسی آیت میں ایک معجزاتی حصہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ توبہ اور تبدیلی کا عمل یعنی ٹرانسفارمیشن کیسے شروع ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ ناممکن کو ممکن بنانا۔ اللہ نے پتھر سے نہریں نکالنے کی بات کی ہے۔ پتھر کی فطرت سختی ہے اور پانی کی فطرت نرمی ہے، دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ جیسے ہم پہاڑوں کے درمیان ٹنلز بناتے ہیں نا، یا ریگستان میں ٹیوب ویل لگا کر زمین کی تہوں سے میٹھا پانی نکالتے ہیں، بظاہر زمین اوپر سے خشک اور پتھریلی ہوتی ہے لیکن گہرائی میں زندگی کا ذخیرہ موجود ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح کتنا ہی گنہگار انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی سنگ دل شخص کیوں نہ ہو، اس کے دل کی گہرائی میں کہیں نہ کہیں فطرت باقی ہوتی ہے۔ ہم نے ذکر الہی کی ڈرلنگ سے اس سختی کو توڑنا ہے تاکہ اندر چھپی ہوئی خیر باہر آ سکے۔ کتنا ہی دل سخت کیوں نہ ہو چکا ہو، یاد رکھیے اللہ تو وہ ہے جو مردہ سے زندہ نکالنے پر قادر ہے۔ اور پھر دوسری چیز، یشکک، توبہ کی پہلی دراڑ، دا کریک آف ریپینٹنس۔ تبدیلی جو ہے ہمیشہ دھماکے سے نہیں آتی، اکثر یہ ایک چھوٹی سی دراڑ سے شروع ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنکریٹ کی مضبوط سڑک یا دیوار کے درمیان ایک ننھا سا پودا سر نکال لیتا ہے۔ اب وہ پودا بظاہر کمزور ہی ہوتا ہے لیکن وہ اس سختی کو چیر دیتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں ندامت کا یہ ایک آنسو وہ ننھا سا پودا ہی تو ہے۔ جیسے ہی ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، ہمارا دل اس میں ایک دراڑ پڑ جاتی ہے۔ وہ دراڑ بظاہر نقصان دہ لگتی ہے مگر دراصل وہی تو راستہ ہے جہاں سے ہدایت کا پانی باہر آنا ہے۔ اگر آج آپ کو اپنی کسی بات پر دکھ ہوا ہے تو یقین جانے ہمارے دل میں دراڑ پڑ چکی ہے، اب بس توبہ ہی کی ضرورت ہے۔ اور پھر تیسری چیز کیا ہے؟
यहबितून सरेंडर करना, अना की मौत और अपनी रूह को बुलंद करना। साइंस कहती है कि जब कोई भारी चीज बुलंदी से गिरती है तो वो जमीन पर निशान छोड़ती है, और यहाँ गिरने से मुराद सजदा है, इज्ज है, इंकिसारी है। इंसान जब तक अपनी अना के पहाड़ पर चढ़ा रहता है वो सख्त रहता है, लेकिन जैसे ही वो अल्लाह की अजमत के सामने सरेंडर करता है उसकी सख्ती टूट जाती है। एक पहाड़ से पत्थर का गिरना उसे रेजा रेजा कर देता है, लेकिन एक इंसान का अल्लाह के खौफ से गिरना उसे जोड़ देता है। आप जितना ज्यादा अल्लाह के सामने गिरेंगे उतना ही ज्यादा दुनिया की नजर में बुलंद होंगे। ये गिरना कमजोरी नहीं बल्कि ये वो खशियत है जो पत्थरों को भी मोम कर देती है। यहाँ पर हमने तय करना है कि हम अपने पत्थर जैसे दिलों को मोम कैसे बनाए, और यहाँ पर कुछ अमली इकदामात हैं जो अल्लाह के फजल से संगदिल इंसान की काया पलट सकते हैं। इन 6 सुनहरी असूलों को अपनी जिंदगी का हिस्सा हम बनाएंगे और यही आपका होमवर्क होगा। तिलावत कुरान पाक बाकायदगी और तड़प के साथ। सिर्फ अल्फाज की तिलावत काफी नहीं है, बल्कि इस तड़प के साथ पढ़ना कि अल्लाह मुझसे क्या कह रहा है। कुरान की तिलावत दिलों के जंग को ऐसे ही धोती है जैसे बारिश मिट्टी को साफ करती है। कम से कम रोजाना एक रुकू तर्जमे और तदब्बर के साथ पढ़े। और वैसे भी आप लोग कुरान स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए तो ये पूरा वीक ही काफी है कि अगर आप इन आयत को एक एक आयत को गौर करते चले जाएं, इस पर तदब्बर करें, खशियत इलाही से अपने दिल को नरम करें। कलाम इलाही की तपिश दिल की बर्फ को पिघलाएगी इंशाल्लाह। और दूसरी चीज है कायनात की निशानियों में गौर व फिक्र करना। रिफ्लेक्ट ऑन साइंस। साइंस अपने इर्द गिर्द फैली अल्लाह की कुदरत को देखें। छोटे से बीज का जमीन फाड़ कर निकलना, बादलों का बरसना, समंदरों का ठहराव। जब भी कभी बाहर निकलें दरख्तों को देखें, परिंदों को देखें, आसमान को देखें, और फिर सोचें कि ये वो रब है जो मुर्दा चीजों में जान डाल सकता है, वो मेरे मुर्दा दिल को जिंदा कर सकता है। और ये तफक्कुर दिल की सख्ती का बेहतरीन इलाज है। फिर तीसरी चीज है बीमारों की इयादत करनी है, विजिट करना है। जब हम किसी तड़पते हुए बीमार को देखते हैं तो हमें अपनी सेहत की कदर आती है, अपनी बेबसी का एहसास होता है। तो ये भी एक्सरसाइज इस हफ्ते आप करें। किसी भी बीमार रिश्तेदार के पास जाएं, किसी हॉस्पिटल जाएं, उनकी तकलीफ देखें। इसके देखने से दिल खुद ब खुद अल्लाह की खशियत से नरम होगा और दूसरों के लिए हमदर्दी पैदा होगी। और चौथी चीज, यतीमों की सरपरस्ती और शफकत। किसी यतीम खाने का ही चक्कर लगाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीम के सर पर हाथ रखने से दिल नरम होता है। किसी यतीम बच्चे की सिर्फ माली मदद कर दे, अगर मुमकिन हो उसे साथ लगाए, उसे प्यार करें। कहीं ना कहीं फैमिली में इर्द गिर्द, नहीं तो यतीम खाने में कुछ खाना बना के ले जाए, उनके साथ बैठ के खाएं। क्योंकि एक यतीम की मुस्कुराहट आपके दिल के पत्थर को तोड़ने के लिए काफी है। फिर पांचवी चीज जो सबसे जरूरी है, बुजुर्गों की खिदमत। अपने घरों में सबसे पहले देखें कि आपके कोई घर में बुजुर्ग तो नहीं है, उनके उनको आपकी जरूरत तो नहीं है। उनके पास बैठे, उनकी तकलीफें सुन लें, उनसे तवज्जो से बात कर लें, क्योंकि वो इस टाइम आपकी तवज्जो के प्यासे हैं। वो मुंतजिर होते हैं कि उनके पास बैठ के उनकी कोई बात सुन लें। उनके छोटे छोटे कोई काम कर दें। उनकी दुआएं, उनकी कमजोरी देखकर आपके अंदर का तकब्बुर खत्म होगा और इज्ज पैदा होगी, इंकिसारी आएगी। और छठी चीज है मौत की कसरत। उसको कसरत से याद करें, क्योंकि मौत का जिक्र लज्जतों को खत्म करने वाला और दिलों को बेदार करने वाला है। कम से कम हर रोज एक दफा जरूर सोचें कि अगर ये मेरा आज आखिरी दिन हुआ तो क्या होगा, क्या तैयारी है मेरी। कब्रिस्तान इर्द गिर्द हैं, करीब से गुजरे या कभी मुमकिन हो तो चक्कर लगाएं और देखें कि आखिरकार हम सबको इस मिट्टी में जाना है, जहाँ कोई अना, कोई तकब्बुर, कोई बेहिसी, कोई सख्ती बाकी नहीं रहेगी। और आखिर में बिकम लाइक रिवर्स, दरिया बन जाए।
دریا کبھی اپنا پانی خود نہیں پیتا ہے، وہ سب کو سیراب کرتا ہے۔ وہ راستے میں آنے والے پتھروں سے لڑتا نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر سے گزر کر اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ اپنے دل میں عہد کریں کہ ہم نے ان ہارٹ سافٹنرز کے ذریعے اپنے دلوں کو ایسا ہی نرم اور نفع بخش بنانا ہے کہ ہمارے وجود سے صرف خیر ہی خیر پھیلے۔ الحمدللہ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت 74 کے آئینے میں اپنی زندگی کا ایک پورا نقشہ کھینچا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہدایت کے اتنے قریب ہو کر بھی دل پتھر کیسے بن جاتے ہیں، اور یہ بھی جان لیا کہ ان سخت چٹانوں کو توبہ اور اللہ سے ذکر الہی سے کیسے توڑا جا سکتا ہے۔ اب ہم سب اللہ تعالیٰ سے صرف یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ، اے رب کریم، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور اپنی محبت کی طرف پھیر دے۔ ہمارے سینوں میں جو موجود انا، کینہ، حسد، سنگ دلی، یہ سخت پتھر ہے، ان کو اپنی رحمت کی بارش سے موم کر دے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کے دل خشیت الہی سے رو پڑتے ہیں، تیرا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور ان کا وجود دوسروں کے لیے خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ ہمیں وہ نہر بنا دے جو پیاسوں کو سیراب کرے، ہمیں وہ زمین بنا دے جو ندامت کے آنسوؤں سے سرسبز ہو جائے، ہمیں وہ پہاڑ بنا دے جو تیری عظمت کے سامنے جھک کر اپنی اوقات پہچان لے۔ ہمیں قلب سلیم عطا فرما، یا رب کریم ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کی اصلاح فرما دے۔ یا رب ہم سے قبول فرما لے، جو بھی ہم نے سیکھا، جو بھی ہم نے پڑھا، اور اس کے پڑھنے پڑھانے میں، سمجھنے سمجھانے میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو اس سے درگزر فرما دے۔ یا رب کریم ہمیں معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جا۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا یہاں بیٹھنا، اس طویل سفر میں ہمارے ساتھ رہنا قبول فرمائے۔ یاد رکھیے یہ کچھ لمحات تھے جن میں ہم نے سیکھا، یہ تو ختم ہو چلے، لیکن عمل کا سفر اب شروع ہو رہا ہے۔ جو ہوم ورکس اور جو ہارڈ سافٹنرز ہم نے ڈسکس کیے ہیں، انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے کلاس میں ایک نئے موضوع کے ساتھ اور نئے تدبر کے زاویے سے انشاءاللہ کسی نئی آیت کو منتخب کریں گے۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔